नाज़रीन, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है उस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुस्लिमा को यानी मोमिन को अपनी समाज के अंदर किस तरह से जीना है और किन बातों पे अमल करना है, उनमें से 3 बातों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में हुक्म दिया है। ये 3 काम तुम करो, और उसके बाद 3 बातें ऐसी हैं जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि तुम अपने समाज के अंदर इन 3 बातों से अपने आप को बचाओ। 3 बातें क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व इताई दिल कुर्बा। अल्लाह रब्बुल आलमीन पहला हुक्म दिया कि आप इंसाफ करो, दूसरा एहसान करो, भलाई करो, और तीसरा हुक्म दिया कि जो तुम्हारे रिश्तेदारियां हैं, क़राबतदारियां हैं, उनकी ईता करो, उनको पूरा करो। और 3 बातें जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया वो ये वयनहा अनिल फहशा, बुराई से मना किया, वल मुनकर, और बुरी बातों से मना किया, वल बग़, और शिरकशी से और जुल्म से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको मना किया है। तो जब इस आयत करीमा को हम अपने सामने मद्देनज़र रखते हैं तो हमें उनमें से जो एक बात आपको बतानी है वल बग़ यानी जुल्म की ताल्लुक़ से। आज माहौल कुछ ऐसा है कि समाज के अंदर जहाँ भी आप देखें तो आपको नज़र आता है कि हर एक ज़बर जो है, हर एक ज़ेर को पेश करने में पूरी तरह से पाबंद है। यानी हर ताकतवर अपने मातहत को दबाने के लिए आगे आगे है। आप देखेंगे कि ये इसकी इतनी शक्लें हमारी समाज में पैदा हो गई हैं कि हम अपने आप पर जुल्म करते हैं लेकिन हमें इसका एहसास नहीं है। हम रब के साथ में जुल्म करते हैं लेकिन हमें इसका पता तक नहीं है। हम अपने क़राबतदारियों पे जुल्म करते हैं, हमें मालूम तक नहीं है। हम अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करते हैं, हमें उसके बारे में ज़र्रा बराबर इल्म नहीं है। अलगर्द ये कि हम जगह जगह पे अपने आप के साथ, अपने रब के साथ, अल्लाह की मखलूक के साथ में जुल्म की इंतहा कर रहे हैं, और उसके बावजूद हम उसकी ताल्लुक़ से अपने आप को ना आगाह करते हैं, ना खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे मोहतरम, ये बात माननी है कि इंसान मदनियुत तबा है। मदनियुत तबा का मतलब होता है कि इंसान की ज़िंदगी जो है शहरी ज़िंदगी है। इंसान एक अकेला कोई भी काम अंजाम नहीं दे सकता है, उसको किसी भी काम करने के लिए दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे आप अगर एक रोटी है उसको आप अपने तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये एक रोटी आप खुद ही नहीं ले आते हैं, बल्कि उसके लिए कई आदमियों का दरकार होता है। किसान की ज़रूरत पड़ती है, खेत की ज़रूरत पड़ती है, मज़दूर की ज़रूरत पड़ती है, उसको काटने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उसको पकाने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उसको पिसाई करने वाली लोगों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जाकर के आप तक वो रोटी का एक लुक़मा पहुंचता है। यानी हम आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, हम एक दूसरे के साथ में ऐसे मरबूत हैं कि हम अपनी ज़िंदगी दूसरी की ज़िंदगी के सहारा लिए बगैर मुकम्मल नहीं कर सकते हैं। तो जब हमारा ये हाल हो कि हम एक दूसरे पे मुनहसिर हों, और ऐसी सूरत में जब हम जुल्म करें, किसी के ऊपर ज़्यादती करें, किसी को हम नीचे करना चाहें, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को कहाँ पसंद है? अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस ज़मीन व आसमान को कायम किया, और कायम करने के बाद में एक अदल किया, एक वज़न किया, एक मीज़ान कायम किया कि ये ज़मीन व आसमान उसी वक्त तक कायम रह सकती है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़ैसला कर दिया है उसके मुताबिक ये काम करें। मिसाल के तौर पे ये ज़मीन है, ज़मीन अगर अपनी जगह से थोड़ी सी भी हिल जाए तो ज़लज़ला आ जाए। ये आसमान से गिरने वाले कतरे हैं, अगर वो थोड़ी भी ज़्यादा मिक़दार में आ जाए तो सैलाब आ जाए। ये आसमान से कड़क जो बिजली की है वो अगर ज़्यादा मिक़दार में आ जाए तो ज़मीन को तहोबाला कर दे, इंसानियत को जला करके रख दे। तो हम देखते हैं कि ये ज़मीन व आसमान भी एक अदल के तहत है, एक इंसाफ के तहत है। अगर इसके अंदर ज़र्रा बराबर भी कमी या ज़्यादती होती है तो वो इंसान के लिए भी मुज़िर है, और इसी तरह से इस दुनिया के लिए भी नुकसानदेह है। तो भला बताएं, जो पाक परवरदिगार ज़मीन व आसमान को अदल पे कायम करने वाला हो, जो पाक परवरदिगार ज़मीन आसमान को एक तौर तरीके से आगे बढ़ाने वाला हो, सूरज को हम देख लें, कभी भी जो उसका मौसम है वो अपने मौसम से कभी भी कोई कमी नहीं करती। सूरज हमेशा वक्त पे निकलता है,
ہمیشہ وقت پہ جا کر کے ڈوب جاتا ہے، یہ رات یہ دن ہمیشہ اپنے وقت پہ آتے ہیں، ان کے اندر کبھی کوئی کوتاہی نہیں ہوتی ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی زیادتی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسانیت کے اندر، اس دنیا کے اندر تہو بالا ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی سے اگر کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو وہ کیوں کر ہماری زندگی کے اندر دشوار نہیں ہوگا۔ میرے محترم، اللہ رب العالمین کو یہ عدل، یہ انصاف اس قدر پسند ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط للہ شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ اے لوگو تم انصاف کو قائم کرنے والا بنو، کونوا قوامین بالقسط، تم انصاف کو قائم کرنے والا بنو، اللہ رب العالمین کے لیے گواہ ہو جاؤ۔ اگر تمہیں گواہی دینا پڑے ولو علی انفسکم، تمہاری نفس کے خلاف میں بات جا رہی ہو، تمہارے خلاف میں مقدمے کیے جا رہے ہو، لیکن حق بات بولنی ہے، اس کے باوجود ولو علی انفسکم، تم اپنے آپ پر بھی شہادت دو، اور شہادت کس بات کی؟ حق کی، کہ میں گنہگار ہوں تو ہوں، بھلے سے میرا اس میں نقصان ہے، لیکن اس کے باوجود اگر تمہارے خلاف میں ہے اور تم شہید بنو، یعنی شہادت دینے والا بنو، تو اس وقت تم کو حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی بات تمہاری والدین کے بھی خلاف میں جائے اور تمہیں وہاں پہ گواہ بنا کر کے کھڑا کر دیا جائے، تو والدین کے خلاف میں آپ کی بات جاری ہو، لیکن حق بات جو ہے اس کے ساتھ میں آپ ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سے اگر سے تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وہاں بھی اگر تمہیں گواہ بنایا جائے تو تم حق کے ساتھ میں رہو گے، نہ کہ حق کے خلاف ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ نظام ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ اتنے زیادہ پسند ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المقسطون، انصاف پرور لوگ، المقسطون علی منابر من نور بین ید اللہ، کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو انصاف پرور لوگ ہیں، جو انصاف کو پسند کرتے ہیں، جو انصاف کو قائم رکھنے والے ہیں، جو انصاف پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں نور کا، روشنی کا ممبر عطا کرے گا، اور وہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہوگا۔ ہمیں معلوم ہے قیامت کی حولنا کی، کیوں کتنی تاریک رات ہوگی، وہ کتنی ظلمتوں بھرا ہوگا، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور اس وقت اللہ رب العالمین ان لوگوں کو روشنی عطا کرے گا جو انصاف پرور ہیں، انصاف کو پسند کرتے ہیں، انصاف کے لیے لڑتے ہیں اور انصاف کے تعلق سے چلتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن امام عادل، جو امام، جو سردار انصاف پرور ہوگا، اسے بھی اللہ رب العالمین، جہاں پہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جہاں پہ صرف اور صرف یہ ایک دم سخت گرمی کا عالم ہوگا، کسی قسم کی کوئی سایہ نہیں ہوگی، وہاں پہ اللہ رب العالمین ایک عادل، امام عادل، ایک انصاف پرور امام کو، یعنی حکمراں، چاہے وہ امام ہو یا مکھیا ہو یا سرپنچ ہو، یعنی کوئی بھی انسان ہو جو امام ہو اور وہ انصاف پرور ہو، اللہ رب العالمین اس دن اس کو اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا۔ تو یہ انصاف کرنے والے کو اللہ رب العالمین اس قدر پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین ظلم کو بالکل ناپسند کرتا ہے، اللہ رب العالمین ظلم کو بالکل ناپسند کرتا ہے۔ حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ محرما، میں نے اس کو تمہارے درمیان میں ظلم کو اپنے لیے بھی ناپسند کیا ہے۔ انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو خود کے لیے ناپسند کیا ہے، اور میں نے اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی وجعلتہ حراما، تمہارے درمیان بھی اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یعنی نہ میں ظلم کو پسند کرتا ہوں، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم آپس کے درمیان میں ایک دوسرے پر ظلم کو رائج کرو، تم آپس کے درمیان میں ایک دوسرے پر ظلم کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ میرے لیے بھی حرام ہے، اور میں تمہارے درمیان بھی اس چیز کو حرام قرار دیتا ہوں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ظالموں کے لیے لعنت بھیجی ہے، اور لعنت کا مطلب ہم سمجھتے ہیں، لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے اسے دور کر دیا جائے، اللہ رب العالمین کا اس کے اوپر جو رحمت ہے ایک ذرہ برابر بھی اس کا شائبہ تک نہ ملے، اس کا ذرہ تک نہ ملے۔ اللہ نے کہا الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ لوگوں اللہ رب العالمین کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ کہا کہ ظالم کے ساتھ میں تم اس کا مددگار نہ بنو،
ظالم اگر کہیں ظلم کر رہا ہے تو تمہارا رویہ ایسا نہ ہو کہ تم ظالم کی طرف کھڑے ہو جاؤ اور لوگ سمجھے کہ تم اس کے مددگار ہو، یا تم کوئی ایسی بات کہو جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ تم ظالم کا ساتھ دینے والا ہو، یا تم کوئی ایسا کام کرو جس کے ذریعے سے لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ شخص فلاں ظالم کا ساتھ دے رہا ہے، یہ فلاں کا ساتھ دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا تم ظالم کے ساتھ نہ دو، بلکہ اپنے آپ کا جھکاؤ بھی اس کی طرف نہ کرو۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، کہ اے لوگو تم ظلم نہ کرو، ولا ترکنوا تم اس کی طرف جھکاؤ تمہارا نہ ہو، نہیں تو تم کو جہنم کی آگ آ کر کے دبوچ لے گی۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین کو ظلم پسند ہے، ناپسند ہے کہ اللہ رب العالمین نے ظلم کی طرف کھڑا ہونے کو بھی ناپسند کیا ہے، اور اسی طرح سے ہمیں ہر حال میں حکم دیا ہے کہ ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیں۔ مظلوم وہ بڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتے ہیں، غریب بھی ہو سکتے ہیں، نادوار بھی ہو سکتے ہیں، انصاف پرور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کافر بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، مومن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ ہر حال میں یہ بات دیکھو گے وہاں پہ ایمان کی بات نہیں دیکھی جائے گی، وہاں اسلام کی بات نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ بات یہ دیکھی جائے گی آیا وہ شخص ظالم مظلوم ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ شخص مظلوم ہے تو بھلے وہ ہمارا بھائی کیوں نہ ہو، یا ہمارا بھائی نہ ہو، وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس صورت میں بھی ہمیں مظلوم کے ساتھ میں کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ مسلم اور غیر مسلم بول کے کوئی تفریق نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے کہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارا بھائی ظالم ہو تو ہم اس کی مدد کیسے کریں؟ مظلوم ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کرنا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اپنا بھائی ظالم ہو تو بھی اس کی مدد کرو، تو اللہ کے نبی ہم اپنے بھائی ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تم اس کے ہاتھ کو پکڑ دو، تم اس کے ہاتھ کو روک لو، ان کو ظلم کرنے سے روک لو، تو تمہاری مدد اپنے بھائی کے حق میں ہو جائے گی۔ یعنی اگر بھائی ظالم ہے تو آپ کی مدد یہ ہے کہ اپنے بھائی کو آپ ظلم کرنے سے روک لو، ان کی زبان کو ظلم والے الفاظ بولنے سے روک لو، ان کے ہاتھوں کو ظلم کے خلاف ظلم کے تحت اٹھنے والا ہے ان ہاتھوں کو آپ روک لو، تو خود بخود آپ اپنے بھائی کی مدد کرو گے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اور ایمان ایک الگ چیز ہے، یہ ہمارے آپس کے تعلقات ہوتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمارا رشتہ آپ کا رشتہ ایک ہے، لیکن اس کے باوجود اگر بات آئے کہ ہمارا بھائی، ہمارا ایمان والا بھائی، ہمارا مسلم بھائی اگر کسی کافر کے خلاف صرف دشمنی کی وجہ سے اس کو ظلم کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ تم کسی کی دشمنی میں آ کر کے اس بات پہ آمادہ نہ ہو جاؤ کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ کر کے ظالم کا ساتھ دینے لگو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انصاف ہمارے یہ مظلوم کے ساتھ میں وہ بھلے سے کافر کیوں نہ ہو، اگر انصاف اس کے ساتھ میں ہے تو ہمارا پاؤں، ہماری زبان، ہماری پورا وجود اس کے ساتھ میں ہوگا، انصاف کے ساتھ میں ہوگا، نہ کہ ظالم کے ساتھ میں ہوگا۔ اسی طرح سے یہ اسلام اتنا پسندیدہ مذہب ہے کہ ظلم ایک انسان ہی نہیں بلکہ ایک جانور پہ بھی کیا جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ کر کے باہر نکلے اور نکلنے کے بعد میں آپ ایک اونٹنی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اونٹنی آ کر کے آپ کے سامنے بیٹھ گئی اور گویا کہ وہ فریاد کر رہی ہے، کسی چیز کی شکایت کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سمجھ گئے اور سمجھنے کے بعد میں جو اس کا آقا تھا، سردار تھا، اس کو بلایا گیا۔ بلانے کے بعد میں آپ نے کہا کہ تم اس اونٹنی کے ساتھ میں کیا رواداری اختیار کرتے ہو، تم اس کے ساتھ میں کیا سلوک کرتے ہو؟ تو اس طرح سے آپ نے پایا کہ وہ شخص اس اونٹنی کے ساتھ میں غلط کرتا ہے، یعنی اس کو کھانے پلانے میں اور اس کے ساتھ میں مال برداری میں ظلم کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم ایسا نہ کرو۔ اور آپ نے یہاں تک کا بھی سنا ہوگا کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے سامنے، حالانکہ جزا اور سزا صرف انسان اور جن کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود ظلم اللہ رب العالمین کو اتنا ناپسند ہے کہ قیامت کے دن جب دو بکریاں
اللہ رب العالمین کے سامنے لائی جائیں گی، اور ایک سینگ والی نے دوسری جس کے پاس میں سینگ نہیں ہے اس کے خلاف میں اگر کوئی جرم کیا ہوگا، اپنی سینگ سے اس کو تکلیف دی ہوگی، تو اللہ رب العالمین اس بکری کو جس کو سینگ نہیں ہے اس کو بھی سینگ دے گا اور کہے گا کہ تم اپنا بدلہ یہاں پہ پورا کر لو۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین کو ظلم بالکل ناپسند ہے، اور یہاں تک کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو تو آپ مظلوم کے ساتھ میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے تحت میں 2 لفظ بول دو، ہو سکتا ہے آپ کو بولنے کی وجہ سے اس کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ وہاں پہ کمی ہو جائے۔ ایک بدو باہر سے آیا اور آنے کے بعد میں اپنا کچھ سامان تجارت لے کے آیا تھا۔ ابو جہل جو مکے کا سردار تھا، نامی گرامی تھا، بڑا طاقتور تھا، تمام لوگوں کے اوپر اپنا رعب رکھتا تھا اور ظلم کیا کرتا تھا، اس نے پورا کا پورا سامان اس کا لے لیا، اور جب پیسے دینے کی باری آئی تو اس نے بدو کو بھگا دیا۔ وہ بدو بھٹکتے بھٹکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آنے کے بعد میں اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں انصاف دلاتا ہوں۔ بدو کو لیے اور جانے کے بعد میں ابو جہل کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ابو جہل نے دروازہ کھولا۔ کھولتے ہوئے اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک لفظ نہیں کہا، کچھ نہیں بولے، اس کے باوجود ابو جہل سمجھ گیا، جھٹ دروازہ بند کیا اور پورا کا پورا جو اس کی قیمت ہے پورا ادا کر دیا۔ یہاں اس واقعے میں ہمارے لیے یہ عبرت ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، مظلوم کے حق میں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، تو کم سے کم اس کی تعلق سے ادنا سے بھی عدد اگر مدد ہو اور ہمارے سے وہ ہو سکتا ہو تو ہم اس کے لیے کریں، کیونکہ اگر آپ یہ مدد کریں گے تو انشاءاللہ اس پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اندر ضرور کمی آ جائے گی۔ میرے محترم، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سماج کے اندر یا ہمارے اندر ظلم کی کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلا ظلم جسے دینی ظلم کہیں گے وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ شرک سے بڑھ کے دنیا کے اندر کوئی بڑا گناہ نہیں ہے۔ شرک سے بڑھ کے اللہ رب العالمین کے ساتھ میں اس سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ میں شرک کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ میں سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ دنیا کے اندر بھی سب سے بڑا ظلم ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ میں شرک کو انجام دے۔ شرک کئی شکلوں کا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کے زمانے کے اندر ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہماری ماں بہنوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جھاڑ پھونک کو اتنا زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ کوئی چھلے لگاتا ہے، کوئی کڑے پہنتا ہے، کوئی کسی قسم کی تعویذ لٹکاتا ہے، کوئی انگوٹھیاں لٹکاتا ہے، اور کوئی ڈورے اور دھاگے لٹکاتا ہے۔ یہ الغرض یہ وہ شرک ہے جسے ہم شرک نہیں سمجھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ میں ہم مسلسل شرک کیے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ ایسی گناہ ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ میں مسلسل ہم کیے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ میں اس بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ دنیا آسمان کی گناہ لے کر کے آ جائیں، اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک جیسی گناہ کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ دوسری گناہ جو دوسرا ظلم ہے وہ مخلوقوں پر ظلم، یعنی اللہ رب العالمین کی جو مخلوق ہے ان کے اوپر ظلم کرنا۔ اس ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ مخلوقوں پہ ظلم یعنی اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ظلم یہ ہے کہ کسی کی جان کے ساتھ میں آپ کھلواڑ کریں، یہ ایک ظلم ہے جسے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا کہ یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کے اوپر ایک مسلمان کے لیے حرام ہے، دمہ و مالہ و عرضہ، اس کا خون بہانا حرام ہے، اس کے مال کے ساتھ میں ناانصافی کرنا حرام ہے، اور اس کی عزت کے ساتھ میں کھلواڑ کرنا حرام ہے۔ دم یعنی خون بہانا، آپ کسی کو بلا وجہ مار دیے، آپ نے کسی کے اوپر بلا وجہ ڈنڈا چلا دیا، آپ نے کسی کو بلا وجہ چوڑا گھونپ دیا، آپ نے کسی کو بلا وجہ فیٹ مار دیا، آپ نے کسی کو بلا وجہ مقدمے کے اندر داخل کر دیا، آپ نے کسی کو بلا وجہ کیس مقدمے کر کے اس کو جیل کے اندر حوالات کے حوالے کر دیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ آپ انسان کے خون کے ساتھ میں کھلواڑ کر رہے ہیں، اور یہ کھلواڑ اس وقت تک جائز نہیں ہے،
اس وقت تک جائز نہیں، یعنی اگر وہ کوئی ایسا گناہ کرے جس کے عوض میں اس کا خون بہانا جائز ہو جب ہی جائز ہے، ورنہ کسی بھی صورت میں آپ کسی کی جسم کے ساتھ میں، کسی انسان کے ساتھ میں آپ کھلواڑ کریں تو اللہ رب العالمین کو یہ ظلم بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو کسی بھی شخص کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی یعنی گناہ کے کسی کو قتل کرتا ہے یا زمین کے اندر فساد پھیلاتا ہے تو ایک آدمی کا قتل کرنا، ایک آدمی کو تباہ کرنا گویا کہ پوری انسانیت کو تباہ کرنا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے جو ہم آپس کے اندر میں انجام دیتے ہیں، بلا وجہ کسی کو مار بیٹھتے ہیں، بلا وجہ کسی کو خون خرابے پہ اتر آتے ہیں، بلا وجہ کسی کو کیس مقدمے کے اندر ڈال دیتے ہیں، بلا وجہ ہم اس کے راستے کے اندر آ کر کے اس کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ یہ وہ ظلم ہے جسے اللہ رب العالمین بالکل پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا مال کا ظلم، یعنی ہم کسی کا مال، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی بھائی کا ایک لاٹھی رکھا ہوا ہے، ایک دوسری حدیث میں ایک تنکا کے بارے میں آتا ہے یا ایک جھاڑو کے بارے میں، اگر کسی انسان کا ایک لاٹھی، ایک عصا، ایک چھڑی کہیں پہ رکھی ہوئی ہے اور آپ اس سے اجازت نہیں لیتے ہیں، بغیر اجازت کی لے لیتے ہیں، بھلے سے اس کا سامان پڑا ہوا ہے، وہ بیکار جا رہا ہے، وہ خراب میں رکھا ہوا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس سے پوچھے بغیر لے لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم آپس کے درمیان اموال جو ہیں، مال ہیں، باطل طریقہ کا ایک دوسرے کا نہ کھاؤ۔ میرے محترم، آج کے زمانے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ہم کسی کی چیز یوں ہی اٹھا لیں، کسی کے چلتے چلتے جائیداد کو نقصان پہنچا دے، اپنے جانوروں کے ذریعے سے نقصان پہنچا دے، کسی کے گھر کے اندر کوئی چیز لگا ہوا ہو ہم اس کو اٹھا کر کے پھینک دیں، یہ سب ایسی چیز ہے جو مال کے ساتھ میں کیا جاتا ہے، اور اس مال کے ظلم کو بھی اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے کہ آپ کسی کے مال کے ساتھ میں ظلم کریں، کسی کی ادنا چیز کو بھی اگر آپ اٹھائیں گے تو یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح سے عزت کے ساتھ میں کھلواڑ، ہر ایک انسان کو اپنی عزت پیاری ہے، ہر ایک انسان اپنے نفس کے لیے جیتا ہے، ہر ایک انسان چاہتا ہے میں شان سے جیوں، ہر ایک انسان چاہتا ہے اس کا عزت ہو، احترام ہو، لوگوں کے اندر اس کا مرتبہ ہو، اور آپ یوں ہی چلتے پھرتے اس کے اوپر جھوٹی الزام لگا دیں، آپ یوں ہی چلتے چلتے اس کی ماں بہنوں کے خلاف میں غلط بات بول دیں، آپ یوں ہی چلتے چلتے بغیر گواہی کے، بغیر ثبوت کے، بغیر شواہد کے آپ لوگوں کے اندر اس کی عزت کو اچھالنا شروع کر دیں، اس کی عزت کے تعلق سے بات کرنا شروع کر دے، یہ چیز بھی حرام ہے، یہ بھی ظلم ہے جو آج ہمارے سماج کے اندر اکثر و بیشتر کیا جاتا ہے۔ ہم کسی بات کی تحقیق نہیں کرتے، کسی ماں کی تعلق سے، کسی کی بہن کی تعلق سے، کسی کی بیٹی کی تعلق سے، یا کسی انسان کی تعلق سے آپس کے اندر رشتہ داری ہونے والی ہے، آپ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ لوگ اس سے رشتہ داری کرنا پسند نہیں کرتے، یہ بھی ظلم ہے جو آپ اس کی عزت کے ساتھ میں کر رہے ہیں، اس کی عزت کو کھلواڑ بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں برائی کا سلوک کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ حقیقت میں مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے اس کا بھائی محفوظ ہو۔ تو ہمارا ہاتھ، ہماری زبان اگر ہم کنٹرول کرتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، اپنی زبان سے کسی کو اذیت نہیں دیتے ہیں، کسی کے خلاف میں غلط بات نہیں بولتے ہیں، تو یقین جانیے ہم مسلم ہیں۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے، ہم اپنے ہاتھ کے ذریعے سے کسی کو تکلیف دیں، اپنی زبان کے ذریعے سے غلط بات بولے، تو یقین جانیے یہ ہمارے لیے گناہ ہے اور یہ وہ ظلم ہے جسے اللہ رب العالمین بالکل پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح سے ہم آج اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں طاقتور بنایا ہے، چلنے پھرنے کی شکتی دی ہے، ہاتھ پاؤں سلامت رکھے ہیں، جسم دماغ کو سلامت رکھے ہیں۔ ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اور ظلم اس طرح سے کر رہے ہیں کہ کوئی شخص پوری طرح سے مضبوط ہونے کے باوجود وہ کماتا نہیں ہے، یہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔
اللہ نے آپ کو ہاتھ پاؤں دیے ہیں، آپ ہاتھ پاؤں کو چلا نہیں رہے ہیں، آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو تندرستی دی ہے، آپ نشے کا لت لگا کر کے آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، آپ اپنے جسم کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو صحیح سلامت بنایا ہے، لیکن نشہ خوری کر کے آپ اپنے آپ کو بیماریوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کتنے گانجا پینے والے ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھیں بھری ہوئی رہتی ہیں، ان کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہے۔ شرابی نشیری لوگ جن کو اللہ نے توانائی دی، تندرستی دی، حسن دیا، خوبصورتی دی، ان تمام چیز کو وہ شراب کے نشے میں کھا جاتے ہیں، ان کو بیڑی پان سگریٹ کے نشے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ آپ اس ظلم سے بھی بچو، اور اس سے بڑا یہ ظلم ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دماغ دیا، عقل و سلیم عطا کی، اور پوری طرح سے فطرت پہ پیدا کیا، اور اس کے باوجود آپ رب کا شکر گزار نہ بنے، رب کے حضور حاضر نہ ہو، دنیا کمائے، دنیا کو اپنے دامن میں بھر لیں، لیکن رب کے لیے کچھ نہ کریں، تو گویا کہ آپ رب کا کچھ نہیں کر رہے ہیں بلکہ خود کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اور اسی بات کو اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمُونَ، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظالم ہے۔ ایک جگہ کہا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ رب العالمین ان کے اوپر ظلم نہیں کرتا بلکہ خود یہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ بلکہ اللہ نے کہا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندے پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہوں۔ تو گویا کہ ہم خود پہ ظلم کر رہے ہیں، اس ظلم سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک ظلم کی شکل یہ ہے جو سماج کے اندر زیادہ تر پایا جاتا ہے، ضعیفوں پر، جو کمزور ہیں، جو مجبور ہیں، جو مقہور ہیں، جو مزدور ہیں، جس کے حالات ناگفتہ ہیں، جس کے پاس میں طاقت نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اور اس کے پاس میں لوگوں کا سپورٹ نہیں ہے، ایسے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا، یہ وہ ظلم ہے جس کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، مجبور کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، مظلوم کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، اور اگر غریب ہے تو اس کے لیے اور کوئی نہیں کھڑا ہوتا، نہ رشتہ داروں کا سپورٹ ملتا ہے، نہ قوم و ملت کا سپورٹ ملتا ہے، نہ ہمارے دوست و مہین کا سپورٹ ملتا ہے، بلکہ وہ تنے تنہا کھڑے ہوتا ہے اور مظلوم بن کر کے وہ رہتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے بندے تو گھبرا مت، زمین پر تیرا سپورٹر کوئی نہیں، زمین پہ تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں، تمہارے لیے بولنے والا کوئی نہیں، تمہارے حق میں آواز اٹھانے والا کوئی نہیں، لیکن اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے، قسم کھا کے اللہ رب العالمین کہتا ہے، اور کہتا ہے ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، تین بندے جس کے لیے میں جھگڑا کروں گا۔ اللہ رب العالمین قسم کھا کے کہتا ہے تین بندے ایسے ہیں زمین پر جس کے لیے میں خود وکیل بن کے کھڑے ہوں گا، تین بندے ایسے ہیں جس کے میں حق میں کھڑے ہو جاؤں گا، میں اس کے لیے جھگڑا کروں گا۔ وہ تین بندے کون ہیں؟ رجل باع حرا واکل ثمنه، یہ پرانے زمانے میں جب غلامی کا دور تھا، لوگ آدمی کو خریدتے تھے اور بیچا کرتے تھے، اس وقت کی بات ہے کہ جب لوگ آدمی کو خرید کر کے بیچ کر کے اس کو غلام بنا دیا کرتے تھے، اس کے حق میں اللہ رب العالمین کھڑا ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ دوسری چیز بتائی گئی وَرَجُلٌ أَعْتَى بِهِ ثُمَّ قَدَرَ، ایک شخص وہ جو میرے نام سے قسم کھا کر کے لوگوں سے مال لیتا ہے، ثُمَّ غَدَرَ، پھر وہ دھوکہ دے دیتا ہے، یعنی لینے کے ٹائم میں یا قرض ہو یا کوئی بھی چیز ہو، لینے کے ٹائم میں وہ قسم کھاتا ہے کہ قسم خدا کی میں ادا کر دوں گا، اللہ کی قسم میں تمہیں دے دوں گا، ابھی نہیں تو کل دے دوں گا، ثم غدر، پھر اس کے بعد میں وہ دھوکہ دے دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے نام لے کر کے اس نے دھوکہ دیا ہے تو میں ہی اس سے جھگڑا کرنے کے لیے کھڑا ہوں گا۔ اور تیسرا شخص جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کھڑا ہوگا ورجل استاجر اجیرا، ایک آدمی جس نے اجرت پر کسی مجبور کو رکھا اور وہ مزدور پوری مزدوری کر بیٹھا اور اس کے بعد میں اس کی مزدوری نہ دی گئی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کے لیے کھڑے ہو جاؤں گا۔ یعنی آپ نے مزدور رکھا اور رکھنے کے بعد میں اس سے کام پورا لے لیا، وہ اپنا کام پورا کر دیا، لیکن جب دینے کی باری آئی تو آپ نے اس کو نہیں دیا، ٹال مٹول کیا، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں اس کے لیے جھگڑا کروں گا، اور وہ بھی قیامت کے دن۔ یہ وہ ظلم ہے جو ہماری سماج کے اندر بہت طریقے سے رائج ہے۔ اسی طرح سے ایک ظلم یہ بھی ہے کہ ہم آج کل جب نئے طریقے سے گھر بنانے جاتے ہیں تو ایک بالش ہو، تھوڑی سی زمین ہو، یا تھوڑے سے دیوار بڑھانا ہو، یا چھت کی تھوڑی سی چھجی بڑھانی ہو، ہم اپنے بھائی سے جھگڑا کر کے
اس سے ناجائز قبضہ کر کے ہم اپنی زمین کو بڑھانے کے چکر میں، اپنی دیوار کو 1 انچ سیدھا کرنے کے چکر میں، اپنے گھر کی عمارت کو برابر کرنے کے چکر میں ہم اپنے بھائی کا حق مار لیتے ہیں، یعنی زمین کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں بھی یہ وہ ظلم ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قطع شبرا من الارض، کہ جو شخص بھی کسی بھی انسان کی زمین کا ایک بالش لے لے گا، اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن 7 زمین کے طبق بنا کر کے اس کے گلے کے اندر ڈال دے گا۔ میرے بھائی آپ سمجھ لیں کہ آپ نے تھوڑا سا ٹکڑا لیا ہے، اسی ٹکڑے کو 7 طبق کر دیا جائے، آپ کے گلے کے اندر پہنا دیا جائے، آپ کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ وہ ظلم ہے جو ہم آج کل زیادہ تر اپنے گھر بنانے کے چکر میں، اپنے گھر کو سیدھا کرنے کے چکر میں، راستہ بنانے کے چکر میں اپنے بھائیوں کا حق مارتے ہیں۔ اس کو بھی اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے ٹال مٹول کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ وہ ظلم ہے جو آج ہمارے سماج کے اندر آنے کی وجہ سے بہت ساری برائیاں آ گئی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کسی سے قرض لیتا ہے اور قرض لینے کے بعد وہ اپنے ہی قرض کو حاصل کرنے کے لیے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ نہیں، ہفتہ نہیں، سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال نہیں، کئی سال لگا دیتا ہے۔ وہ بولتے رہتا ہے، وہ بولتے رہتا ہے آپ میرا قرض دے دو، میرا قرض ادا کر دو۔ وہ وقت پہ وقت دیا جاتا ہے اور اتنا وقت دیتا ہے، اتنا وقت دیتا ہے کہ وہ آدمی پریشان ہو کر کے اس سے بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَحِلُّ عِرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ، اس کی عزت کو، یعنی ایسے شخص کی عزت کو لوگوں کے اندر اچھالنا جائز ہے۔ عزت کسی کی نہیں اچھالی جا سکتی ہے، لیکن جو ٹال مٹول کرتا ہے، اس کے بندے کو، اللہ کے بندے کو پریشان کرتا ہے، ایسے شخص کی عزت کو لوگوں کے اندر اجاگر کرنا جائز ہے۔ آپ بلا وجہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص کے اوپر میرا قرض ہے، یہ مجھے دوڑا رہا ہے اور حد سے زیادہ دوڑا رہا ہے، آپ اس کی عزت کو لوگوں کے اندر اچھال دیں۔ اور اگر حکومت ہے تو اس کو سزا دینا بھی ضروری ہے، یعنی اس کو سزا دینا بھی جائز ہے۔ تو میرے محترم، یہ تمام قسم کی جو ظلم ہے ہمارے سماج کے اندر روا ہے۔ آخر ظالموں کا انجام کیا ہوگا؟ ظالم کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی لاٹھی میں کہتے ہیں آواز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کو ڈھیل دیتا ہے، ظالم کو چھوڑ دیتا ہے کہ اپنی رسی چاہے جتنا کھینچتے چلے جا، لیکن جب اللہ کا پکڑ آنے والا ہے، اللہ رب العالمین تمہیں پکڑے گا تو تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہونے دے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ یہ ظالم، ظلم کرنے والے جو ظلم کرتے ہیں اس سے اللہ رب العالمین کو غفلت میں نہ سمجھو۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اسے تو ایسی دن کے اندر اس کو پکڑے گا، ایسی سزا دے گا کہ آنکھیں اس کی پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، وہ سوچ بھی نہیں سکے گا۔ اور دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ظالموں کے ساتھ میں اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وقت آتا ہے اللہ کی لاٹھی اس کے اوپر چلتی ہے، اور جب اللہ کی لاٹھی چل جاتی ہے لوگ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ میں آج ایسا کیوں ہوا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ایسے بندوں کو اللہ رب العالمین ایسی عذاب دیتا ہے کہ آنکھیں انسان کی چندیا جاتی ہے، اس ظالم کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے آخر مجھے یہ عذاب کیوں کرایا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ اے لوگو ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ قیامت کے دن میں یہ تاریکی ہے اور یہ وہ تاریکی ہے جہاں پہ آپ کو روشنی نہیں ملنے والی ہے۔ قیامت کے دن میں آپ جائیں گے اور روشنی کی تلاش کریں گے، ایک ڈنگ بھی آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے کیونکہ آپ کے پاس میں کسی قسم کی روشنی نہیں ہوگی، اس لیے آپ ظلم کرنے سے بچو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے کہا اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، ظالم تم اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بات سن لو، اللہ کے نبی کی زبان سے سن لو، اتقی تم بچ جاؤ، ظلم کرنے سے پرہیز ہو جاؤ، کیونکہ اگر وہ مظلوم شخص اپنی ہاتھ کو اٹھا لے، اللہ رب العالمین کے سامنے فریاد کے لیے ہاتھ کو آگے بڑھا دے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ وعدہ ہے فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ یعنی مظلوم اگر دعا کے لیے، بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو یقین جانیے اس ظالم کا خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر کہا ثلاث دعوات، 3 دعائیں ایسی ہیں، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول کرے گا، اور اس میں سے ایک شخص وہ ہے دعوت المظلوم، کہ جب بھی مظلوم دعا کرے گا اللہ رب العالمین اس کو قبول کرے گا۔ میرے محترم، باتیں تو کئی ہیں لیکن ایک آخری بات
اللہ رب العالمین کے سامنے ہم یہ زمانے کے اندر چاہے کچھ بھی کر لیں، طاقت کے بلبوتے ہم چاہیں جس کو ستا لیں، کیس مقدمے کے ذریعے آپ چاہیں جس کو بھی تکلیف میں دے دیں، آپ جھوٹی گواہ قائم کر لیں، آپ جھوٹے لوگوں کو کھڑے کر لیں، آپ جھوٹوں کے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں، اپنی طاقت کے ذریعے کسی کی زمین لے لیں، اپنی طاقت کے ذریعے سے کسی کی عزت و آبرو کو اچھال دیں، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا دربار ضرور قائم ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے سامنے علی اعلان کہے گا، این الملوک، کہاں ہے بادشاہ، و این الجبارون، کہاں ہے ظلم کرنے والے لوگ؟ تو ہمارا جواب اس وقت کیا ہوگا؟ ہم اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ ہم ظلم کر کے کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہم ناانصافی کر کے کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہم لوگوں کے سامنے تو یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ تو کہنا صرف اتنا ہی ہے کہ اپنی ذات سے، اپنی زبان سے، اپنے افعال سے، اپنی باتوں سے، اپنے ہاتھ سے نہ ظلم کرو، نہ ظالموں کا کبھی ساتھ دو۔ جہاں تک ہو سکے آپ مظلوم کے ساتھ میں بات کرو، کیونکہ آپ مظلوم کے ساتھ میں جب تک کھڑے رہو گے تو اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا، اور ظلم ہوتے جب تک دیکھو گے وہ ظلم ہمیشہ بڑھتا ہی رہے گا۔ اور یقین جانیے کہ ظالم کی عمر بہت کم ہوتی ہے، ظالم کی مدت، ظلم کی مدت بہت ہی کم ہوتی ہے، وہ چند دنوں کے ہیں، چند دن ظلم کریں گے اس کے بعد میں اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ میں کھڑے ہوں، انصاف پرور لوگوں کے ساتھ میں کھڑے ہوں، انصاف کرنے والا بنے، انصاف پسند بنے اور عدل کریں، اپنے آپ پر بھی کریں، لوگوں کے اوپر بھی کریں، سماج کے اوپر بھی کریں اور اپنی ماں بہنوں کے اوپر بھی کریں۔